अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की सोशल स्टडी यानी कि जमात पंजम की माशरती उलूम की किताब को हल करने का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो इस किताब के अंदर हमारे पास टोटल 6 बाब हैं और हर बाब के अंदर जो है हमारे पास एक्सरसाइज और इसी तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक मार्क वगैरह हर तरह के सवालात मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो से हम शुरू करेंगे बाब नंबर 1 को। और अगर मैं इसका थोड़ा सा आपके साथ शेड्यूल शेयर करूं तो हर चैप्टर के अंदर हमारे पास मश्की सवालात के अलावा कुछ ऐसे सवालात भी हैं जो सबक के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम अपनी हर वीडियो में, हर बाब की वीडियो में सबसे पहले उन सवालात को हल करेंगे जो कि सबक के अंदर मौजूद हैं और इसके बाद हम मश्की सवालात को भी हल करेंगे। सबक की रीडिंग मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन जब हम किसी मश्की सवाल को हल करने लगेंगे, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक्सरसाइज है, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये शहरियत की तारीफ़ करें। ये शहरियत का जो टॉपिक था ये आपने कौन सी जगह पर पढ़ा था। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि जो बकाया हमारे पास बाब हैं उनकी जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उनका नोटिफिकेशन खुद ब खुद और टाइमली आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले जो इनके जवाबात हैं वो मैंने टाइप कर रखे हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो ये आगे हमारे जवाबात जहां से हम हेल्प लेंगे। तो अभी चूँकि हमारे पास शहरियत बाब अव्वल का आगाज़ है, तो इसके अंदर हम जब पहले हमारे पास जो सवाल को सोल्व करने लगते हैं तो हमारे पास आता है आपको क्या क्या हकूक़ हासिल हैं और आप कौन सी ज़िम्मेदारियां यानी कि फ़राइज़ पूरी करते हैं। अपने 3 हकूक़ और 3 ज़िम्मेदारियां या ज़िम्मेदारियों यानी कि फ़राइज़ की फ़हरिस्त बनाएं। तो इसका जवाब जो है मैंने कुछ इस तरह से लिख रखा है, इसको हम एक नज़र पढ़ लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास आंसर। तो सबसे पहले एक शहरी होने की हैसियत से जो 3 हकूक़ हैं वो मैंने इस साइड पे लिखे हैं, जो कि आप यहाँ पर खुद लिखेंगे और ज़िम्मेदारियों को भी यहाँ पर लिखेंगे। हकूक़ के अंदर सबसे पहला हक़ है तालीम की सहूलियत का हक़, यानी कि खाली तालीम नहीं, मतलब कि आपने एक जो है आम सी इमारत में बच्चों को बस बिठा दिया और तालीम शुरू कर दी। तालीम के लिए जो मुकम्मल सहूलियात होती हैं, स्कूल, फर्नीचर, बिजली की सहूलियात और सारी जो स्टेशनरी वगैरह, किताबें, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तालीम की सहूलियात का हक़, इसी तरह सेहत की सहूलियत का हक़, मुनासिब हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल के अंदर अद्वियात वगैरह, इस वजह से हम ये सहूलियात का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इंसाफ के हसूल का हक़, यानी कि अगर किसी की हक़ तलफ़ी हो गई है तो उसके लिए किसी मुल्क का अगर वो शहरी है तो उसको ये हक़ हासिल है कि उसको इंसाफ के लिए जो है तमाम जो सहूलियात हैं वो दी जाएँ। तो हकूक़ के अंदर आएगा हमारे पास तालीम की सहूलियत का हक़, सेहत की सहूलियत का हक़, इंसाफ के हसूल का हक़ और ज़िम्मेदारियाँ। खाली आप हक़ पर ही इत्तेफा नहीं कर सकते बल्कि हर शहरी की कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। सबसे पहले उसकी ज़िम्मेदारी यानी कि फ़र्ज़ है अपने मुल्क से वफ़ादारी। दूसरे ज़िम्मेदारियों में या फ़राइज़ में आएगा दूसरों से अच्छा सलूक करना, और तीसरा आएगा माहौल को साफ़ सुथरा रखना। चूँकि उसने 3 पूछे थे हकूक़ और 3 ज़िम्मेदारियाँ, इस वजह से हमने 3 लिखी। अदरवाइज़ जो है ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, जितनी हम चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 की हमें डिमांड थी तो हमने ये 3 लिख दिया। जैसे ही हम अपने चैप्टर में आगे की तरफ मूव करते हैं तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जब हम इनसे रेलेवेंट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊँगा। अब सबसे पहले हमारे पास है मेरे करने के काम। मशक यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन ये मशक के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन ये सवालात भी हमने करने हैं। तो मेरे करने के काम, सवाल नंबर 1 है दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। अब वो कह रहा है शहरियत की तारीफ़ करें। अब इसकी जो तारीफ़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये शहरियत का टॉपिक आपने कहाँ पर देखा था, तो ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ सबक में से ही पूछी गई है। शहरियत और इंसानी हकूक़ शहरियत कहलाती है। ये दोनों लाइनें आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। अब इसका आसान जो मैंने खुद से टाइप कर रखा है आंसर वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया। तो मैंने 2 इसकी डेफिनेशंस लिखी हैं, एक मैंने किताब से लिखी है और एक मैंने खुद से लिखी है। तो आपको जौन सी आसान लगे आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किताब वाली डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं।
تو سوال ہے ہمارے پاس شہریت کی تعریف کریں، تو اس کی پہلی تعریف کچھ اس طرح سے ہوگی: ایک شخص کی وہ قانونی حیثیت جس سے اس کو اپنے ملک یا ریاست کا فرد تصور کیا جاتا ہے، شہریت کہلاتی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی 50 والی یا 30 والی کاپی خرید لیں، جیسے ہی میں کوئی اس طرح کے سوالات آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کاپی پر ویڈیو کو روک کر لکھتے جائیں، اور آخری چیپٹر کے بعد آپ کی وہ کاپی جو ہے ایک چھوٹی سی گائیڈ بک بن جائے گی، اور اس کے اندر میں ایسے جوابات شیئر کروں گا جو آسان بھی ہوں گے، درست بھی ہوں گے، اور اس جیسے درست جوابات آپ کو کسی گائیڈ میں بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ تو اگر آپ یہ والی ڈیفینیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں، اور یہ میں نے ایک دوسری خود سے لکھی ہے، یعنی کہ سرچ کر کے لکھی ہے، تاکہ آپ کو اگر یہ مشکل لگے تو آپ یہ کر لیں: کسی ملک کا قانونی شہری یا باشندہ ہونا شہریت کہلاتا ہے۔ جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اس لیے ہم سب پاکستان کے شہری ہیں۔ باشندہ کا مطلب ہے جب کسی ملک کا آپ رہنے والے ہوں، شروع سے وہاں پہ آپ رہتے ہوں۔ شہری کا مطلب ہے کہ آپ اس ملک کے کسی شہر کا ایک مطلب انسان ہوں، آدمی ہوں، وہاں کے رہنے والے ہوں۔ تو یہ دو تعریفیں ہیں، جون سی آپ کو آسان لگے میں جلدی سے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی تعریف ہے ہمارے پاس: ایک شخص کی وہ قانونی حیثیت جس سے اس کو اپنے ملک یا ریاست کا فرد تصور کیا جاتا ہے، شہریت کہلاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ مشکل لگے تو آپ یہ کر لیں: کسی ملک کا قانونی شہری یا باشندہ ہونا شہریت کہلاتا ہے۔ جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اس لیے ہم سب پاکستان کے شہری ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارے پاس پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا ہمارے پاس انسانی حقوق سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کا ٹاپک ہم نے کہاں پہ دیکھا تھا، تو تاکہ آپ کو جو ہے کرنے میں آسانی ہو۔ تو ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ یہ شہریت کہلاتی ہے، انسانی حقوق، تو یہ بھی آپ نے شہریت کے بعد ہی پڑھا تھا کہ کیا حقوق حاصل ہیں، کون سی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ جسٹ میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو ریاست کی طرف سے شہریوں کو بہت سے حقوق حاصل ہیں۔ یہ ایسے قانونی اور معاشی حقوق ہوتے ہیں جن سے شہری بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، شہریوں کے حقوق۔ تو یہ بیسیکلی انسانی حقوق کا ٹاپک آپ نے شہریت کے نیچے پڑھا تھا۔ اب اس کی مناسب اور پراپر کانٹ چھانٹ کے بعد جو درست تعریف ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ رہی ہمارے پاس اس کی ڈیفینیشن۔ انسانی حقوق سے کیا مراد ہے؟ انسانی حقوق سے مراد وہ بنیادی سہولیات اور آزادیاں ہیں جو دنیا کے ہر انسان کو ملنی چاہئیں، مثلاً تعلیم کا حق، صحت و علاج کا حق اور ووٹ دینے کا حق وغیرہ۔ تو انسانی حقوق سے کیا مراد ہے؟ یہ چھوٹی سی آسان ترین تعریف ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہر انسان کو جو زندہ رہنے کے لیے سہولیات چاہیے ہوتی ہیں، جس کے اندر تعلیم، صحت و علاج اور ووٹ دینے کا حق وغیرہ، یعنی کہ صرف یہ تین نہیں، ان کے علاوہ بھی اس کو ہم انسانی حقوق کہتے ہیں۔ تو جلدی سے دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ انسانی حقوق سے مراد وہ بنیادی سہولیات اور آزادیاں ہیں جو دنیا کے ہر انسان کو ملنی چاہیے، مثلاً تعلیم کا حق، صحت و علاج کا حق اور ووٹ دینے کا حق وغیرہ۔ آگے ہمارے پاس روزمرہ زندگی کے کوئی سے 3 آداب بتائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہم نے ٹاپک کہاں پر پڑھا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس روزمرہ کے آداب، اس کے علاوہ یہ ہم نے ٹاپک اس چیپٹر میں کہیں پہ بھی نہیں پڑھا۔ تو روزمرہ کے آداب آپ یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے لیے سیپریٹ کر کے رکھے ہیں الگ، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ تو یہ ہمارے پاس روزمرہ زندگی کے کوئی سے 3 آداب بتائیں۔ ان کو آپ اسکرین شاٹ لے لیں ابھی، یا پھر ویڈیو کو روک کر اپنی کاپی پر یا کتاب پر لکھ لیں۔ سب سے پہلا اس نے 3 پوچھے ہیں آداب۔ پہلا ادب: جب کسی سے ملیں تو السلام علیکم کہیں۔ دوسرا آئے گا اپنے والدین، اساتذہ اور بڑوں سے ہمیشہ کا لفظ آپ نے لازمی لکھنا ہے، عزت و احترام سے پیش آئیں، چھوٹوں سے پیار کریں۔ تو یہ 3 ہمارے پاس آداب ہیں جو کہ روزمرہ زندگی میں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے ہمارے پاس تفصیلی جوابات ہیں۔ آزادی اظہار کی کیا اہمیت ہے؟
کیا ہمیں اپنی رائے کے اظہار کی آزادی حاصل ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ سبق میں کہاں پہ ٹاپک پڑھا تھا. تو یہ ہم نے پڑھا تھا آزادی اظہار کا ٹاپک یہ. تو آپ اپنی بک پر اس کو ڈھونڈ کر ایک بار پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم جواب میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر اس طرح کا جو ردم ہے، ترتیب نہیں ہے سطور کی. تو اس کو ہم سیدھا کر کے جو ہے پھر جواب میں استعمال کریں گے. تو یہ میں نے آپ کے لیے اس کو بالکل جو ہے پراپر کیا ہے، تو میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں. چونکہ اردو ہماری اپنی زبان ہے تو یہ ہم بنا رٹا لگائے بھی لکھ سکتے ہیں. آپ نے ذرا سے توجہ سے پڑھنا کیونکہ یہ 10 نمبر کا سوال آتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا بڑا لکھیں گے. آزادی اظہار کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا ہم پہلے جواب دیکھ لیتے ہیں. آزادی اظہار کا مطلب ہے اپنی بات یا سوچ کو دوسروں کے سامنے کھل کر بیان کرنا. ایسا کرنے سے ہم اپنی اچھی باتیں، تجاویز اور اپنے مسائل دوسروں کو بتا سکتے ہیں اور مل کر اچھے کام کر سکتے ہیں. یہ جواب ہو گیا اہمیت کا. آزادی اظہار کی کیا اہمیت ہے؟ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، کیا ہمیں اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے؟ تو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کا ہم علیحدہ سے ایک پیراگراف بنا لیتے ہیں. جی ہاں، ہمیں اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری بات سے کسی دوسرے کا دل نہ دکھے اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا ہو. تو یہ رہا ہمارے پاس جواب. یہ آپ نے جو ہے بلٹ کو فی الحال اگنور کرنا ہے، یہ غلطی سے یہاں پہ آئی ہوئی لکھا گیا ہے. تو دوسرے سوال کا پہلا جو پارٹ ہے، آزادی اظہار کی کیا اہمیت ہے، کیا ہمیں اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے، یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ پہلے پارٹ کا جواب ہے. پھر یہاں سے لے کے یہاں تک کا جواب یہ ہے. تو یہ آپ اس کو دیکھ لیں، ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لیں یا پھر اسکرین شاٹ لے کر بعد میں اس کو لکھ لیں. اگلا ہمارے پاس سوال ہے تفصیلی میں سے، امن قائم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امن کا جو ٹاپک ہے ہم نے چیپٹر میں کون سے پیج پہ پڑھا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ پڑھا تھا ہم نے، امن اور ہم آہنگی کے فروغ کے طریقے. تو یہ اگر آپ ٹاپک پڑھنا چاہیں تو صفحہ نمبر جو میری کتاب ہے 6 ہے. اصل میں یہ میں نے ایک اسٹوڈنٹس کی ہی 2 بکس لی ہیں، تو یہ ہمارے پاس نیا سیشن ہے. تو میں نے کہا کہ یہ نئی بک صاف ستھری رہنے دوں تاکہ جو کٹنگ وغیرہ ہے تو وہ میں اسی، کیونکہ دونوں کے اندر چیزیں سیم ہیں اس وجہ سے میں پرانی کتاب، لیکن اس کا سائز بڑا ہے تو صرف صفحہ نمبر کا ایشو ہے. تو خیر میں نے آپ کو یہ شو کرنا تھا کہ امن قائم کرنے کے کون سے طریقے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہ والا ٹاپک جو ہے امن کا ٹاپک، یہ یہاں پر ہے آپ کی کتاب میں، آپ اس کو ڈھونڈ دیکھ سکتے ہیں. اور اب آپ کو میں پراپر اس کا جو جواب ہے وہ دکھا دیتا ہوں. امن قائم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں. تو یہ رہا ہمارے پاس اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. امن قائم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. امن قائم کرنے کے مختلف طریقے درج ذیل ہیں. آپ ان طریقوں سے امن قائم کر سکتے ہیں. دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور رحم دلی سے پیش آئیں. اگر آپ دوسروں سے پیار سے، نرمی سے اور رحم دلی سے پیش آئیں گے تو کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا اور امن ہی رہے گا. دوسرا اس میں طریقہ ہے، دوسروں کی رائے کا ہمیشہ احترام کریں. اگر کوئی دوسرا آپ کو کوئی مشورہ یا رائے دے، مثال کے طور پر آپ نے اسکول میں کمرہ جماعت میں رنگ کروانا ہے اور ایک آپ کا ٹیچر ممبر کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں گرین کلر کروا لیں اور دوسرا ٹیچر ممبر کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں جو ہے یلو کروا لیں، تو آپ بالکل ہی ان کو کاٹ کے نہ بولیں کہ یہ تو بہت زیادہ جو ہے نا خراب رنگ ہیں، یہ تو اچھے ہی نہیں لگیں گے، بلکہ آپ ان کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ڈارک بلو کلر جو ہے وہ کروا لیں تاکہ وہ زیادہ عرصہ چلے اور ہاتھ وغیرہ لگنے سے وہ جو ہے گندا بھی نہ ہو جلدی. تو آپ اس طرح سے جو ہے رائے کا احترام کریں، اپنا مشورہ بھی دیں، لیکن اگر ضرورت پڑے تو آپ اگلے کی جو
رائے ہے اس پر عمل بھی کر لیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ تیسرا ہمارے پاس غلطی کی صورت میں معذرت کر کے معاملہ حل کر لیں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی کی کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو مثال کے طور پر، تو آپ بجائے اس کے کہیں کہ یہ آپ کی ہی غلطی ہے کہ آپ نے یہاں پر رکھی، لیکن اس سے اچھا ہے کہ آپ فوراً اپنی غلطی کو جو ہے تسلیم کر لیں اور معذرت کر لیں، تاکہ معاملہ وہیں پہ سٹاپ ہو جائے، آگے لڑائی جھگڑا نہ بڑھے۔ تو غلطی کی صورت میں معذرت کر کے معاملہ حل کر لیں۔ ہر فیصلہ ہمیشہ انصاف کی بنیاد پر کریں، یعنی کہ اگر آپ والدین ہیں اور آپ کے بچوں کی اور کسی دوسرے مطلب کہ محلے میں یا کلاس میں کسی بچے کے ساتھ درمیان میں کوئی جھگڑا ہے، تو آپ انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ اگر آپ کے اپنے بچوں کی غلطی ہے تو آپ اس کو بھی جو ہے اتنا ہی جو ہے انصاف کی نظر سے دیکھیں جتنا دوسرے کے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ تو گلی محلے میں بھی اسی طرح ہمیں کرنا چاہیے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ تو ہر انسان کے اوپر دوسروں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی گلی محلے میں رہ رہے ہیں تو آپ اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اونچی آواز میں ٹی وی وغیرہ کا استعمال نہ کریں، پٹاخے وغیرہ نہ چلائیں۔ تو یہ ہمارے پاس 5 نکات ہیں جن کو اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں تو ہم امن قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں امن قائم کرنے کے مختلف طریقے۔ یہاں تک ہمارے پاس جو ہے اگلا سوال شروع ہو جائے گا۔ اب تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، ایک ڈیجیٹل شہری کی 3 ذمہ داریاں اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ سب سے پہلے ڈیجیٹل شہری کا ٹاپک دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں پہ پڑھا تھا یا پڑھ سکتے ہیں۔ تو ڈیجیٹل شہری کا ٹاپک آپ نے پڑھا تھا یہاں پر، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ حقوق اور ذمہ داریوں کا بدلنا۔ یہاں پر آپ نے ڈیجیٹل شہری کا ٹاپک پڑھا تھا، تو آپ اس کو جا کے دوبارہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ویسے کا ویسے جواب لکھیں گے تو اس کی کوئی ترتیب نہیں بنے گی۔ تو جواب میں آپ کے سامنے جو ہے ڈسپلے کرنے لگا ہوں، یہ رہا ہمارے پاس پراپر اس کا آنسر۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ڈیجیٹل شہری کی 3 ذمہ داریاں اپنے کاپی میں لکھنی ہیں۔ ویسے تو بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن اس نے پوچھا کہ ایک ڈیجیٹل شہری کی 3 ذمہ داریاں اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ یہ تیسرا سوال ہے میرے کرنے کے کام میں سے۔ تو اس میں ہمارے پاس آ جائیں گی، ایک ڈیجیٹل شہری کی 3 ذمہ داریاں درج ذیل ہیں۔ ان تینوں کاموں کو ذمہ داری سمجھ کر ہر شہری کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تمام انٹرنیٹ سائٹس کے اصولوں اور قوانین کی پابندی کرنا۔ آپ مثال کے طور پر اگر فیس بک چلا رہے ہیں تو آپ وہاں پر تصاویر اپلوڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کمرہ جماعت میں جس مرضی کی تصویر اتاریں، محلے میں گلی میں جس مرضی کی تصویر اتاریں، اس کی اجازت کے بغیر اپنی فیس بک پر اپلوڈ کر دیں۔ یا آپ کے کلاس کے اندر کوئی چھوٹا سا حادثہ ہو گیا، کوئی بچہ کرسی سے گر گیا اور اس کے گرتے کی آپ نے ویڈیو بنا لیا، اور اب آپ نے کیا کیا، صرف لائکس کے لیے جو ہے گھر جا کر جلدی سے فیس بک پر اپلوڈ کر دی۔ آپ کو 100 یا 150 لائکس تو مل گئے، لیکن یہ آپ نے ایک بات تہذیبی کا کام کیا۔ آپ ڈیجیٹل شہری ہیں تو آپ نے انٹرنیٹ کے جو اصول و قوانین ہیں ان کی پابندی کرنی ہے، اجازت کے بغیر کسی کی کوئی چیز اپلوڈ نہیں کرنی۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ اور بھی مثالیں موجود ہیں جو کہ دی جا سکتی ہیں۔ دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، لوگوں کی ذاتی معلومات یا تصاویر کو اجازت کے بغیر استعمال نہ کرنا۔ تو اصول و قوانین بہت زیادہ تھے، اس کے اندر میں نے بائی چانس ابھی آپ کو یہ والا ہی پوائنٹ بتایا۔ تو لوگوں کی ذاتی معلومات یا تصاویر کو اجازت کے بغیر استعمال نہ کرنا۔ اور تیسرا آ جائے گا، بدامنی یا غلط معلومات کو پھیلانے سے گریز کریں۔ اگر آپ کو کسی جگہ کے بارے میں کوئی خبر ملی ہے اور آپ نے اس کی تصدیق کیے بغیر ہی جو ہے آپ نے کسی کو بھی وہ نہیں کرنا۔ عام طور پہ ہمارے یہاں ابھی جو واٹس ایپ پر کچھ میسیجز ایسے ہوتے ہیں جو لوگ بغیر تصدیق کے ہی آگے پھیلا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اوپر ایک تصویر ہوتی ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو بچہ ہے نا یہ گم ہو گیا، تو اس کو ڈھونڈنے میں مدد کرنے کے لیے یہ لنک جو ہے اپنے تمام گروپس میں شیئر کریں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو واٹس ایپ کا جو چینل ہے یا گروپ ہے اس کے اندر ممبر بڑھ جائیں یا کوئی اور وجہ، لیکن بعد میں تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میسیج ہے یہ 4 سے 5 سال پرانا ہے، جس کو ابھی تک لوگ شیئر کری جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر بد امنی ہے تو آپ کسی جگہ پر کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو ایک سمجھ لیں کہ کوئی کارروائی سمجھ کر خبر بنا کر شیئر نہ کریں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک گیس سلنڈر کا جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے وہ وہاں پر ہوا تھا۔ تو ایک ڈیجیٹل شہری کی کون سی 3 ذمہ داریاں، یہ 1 2 3 آپ لکھ سکتے ہیں۔
दोबारा से सुन लें। तमाम इंटरनेट साइट्स के असूलों कवानीन की पाबंदी करना, लोगों की ज़ाती मालूमात या तस्वीर को इजाज़त के बगैर इस्तेमाल ना करना, बदअमनी या गलत मालूमात को फैलाने से गुरेज़ करना। तो ये 3 जवाबात हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रोक कर लिख लें। तो नेक्स्ट है हमारे पास हमारे करने के काम। सबसे पहले हमने जो किया है मेरे करने के काम, इसके अंदर हमारे पास 3 सवालात थे। तो अब है हमारे पास हमारे करने के काम। अच्छे शायरी की खसूसियात से मुतल्लिक़ ज़हनी खाका माइंड मैप बनाए। आपने अच्छी शायरी के अंदर कौन सी खसूसियात होनी चाहिए वो इन रेड बुक में लिखनी है। तो इनको ज़रा मैंने क्लियर करके आपके सामने लिख रखा है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है अच्छा शायरी वो दयानतदार होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक दुकानदार हैं तो अगर किसी ने आपसे 1 किलो के हिसाब से फल ख़रीदा है तो आप उसको मुकम्मल 1 किलो ही देंगे। अगर आपको किसी ने इमानत में के तौर पर कुछ पैसे या चीज़ें रखवाई हैं तो आप जब वापस करेंगे तो जितनी उसने चीज़ें रखवाई थी उतनी ही वापस करेंगे। मुहज़्ज़िब होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बदज़ुबानी गाली गलौज नहीं करता। अच्छा शायरी जो है वो तालीम याफ्ता होता है। अच्छा शायरी मुल्क का वफ़ादार होता है। अच्छा शायरी जो है वो टैक्स देने वाला होता है। और अच्छा शायरी जो है वो अच्छा इंसान भी होता है। यानी कि अगर मैं एक अच्छा इंसान नहीं बनूंगा तो मैं अच्छा शायरी भी नहीं बन पाऊंगा। अच्छा इंसान कौन सा होता है? जो अपनी ज़ात के अंदर उन खसूसियात को लागू करता है जो वो चाहता है कि दूसरे उसके साथ उन्हीं खसूसियात से पेश आए। मिसाल के तौर पर सच कर बोलना, लड़ाई झगड़ा ना करना, प्यार मोहब्बत से बात करना वगैरह। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है इसकी 6 खूबियाँ। आप यहाँ पर अच्छा इंसान भी लिख सकते हैं और अच्छा मुसलमान भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सरगर्मी नंबर 1 थी हमारे करने के काम में। आगे है हमारे पास सरगर्मी नंबर 2। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आपको किन तनाज़ात का सामना करना पड़ता है, एक फ़हरिस्त बनाएँ। इन मसाइल में से किसी एक मसले के बारे में लिखें कि आप इसे कैसे हल कर सकते हैं। आमतौर पर ये वाले जो सवालात हैं इनके जवाबात गाइड बुक्स में नहीं होते, लेकिन चूँकि अभी ये इम्कान है कि 5वीं के भी पैक्टा के बोर्ड के इम्तहानात शुरू हों तो उन इम्तहानात में इस तरह के सवालात भी आ सकते हैं। तो इसका जवाब मैंने लिख रखा है। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी में किन तनाज़ात का सामना करना पड़ता है। फ़हरिस्त बनाएं। तो ये रहा हमारे पास इसका आंसर। सवाल जो है आपने ये पढ़ लिया। तो ज़ाती ज़िंदगी में सामने आने वाले तनाज़ात की फ़हरिस्त ये अपने हेडिंग दे देनी है और इस तरह के तनाज़ात हमें जो है पेश आ सकते हैं। पहला हमारे पास खेल के दौरान दोस्तों के साथ किसी बात पर लड़ाई या इख्तिलाफ़ होना, घर में बहन भाइयों के साथ खिलौनों या टीवी रिमोट पर झगड़ा होना, क्लास में किसी दूसरे बच्चे का बगैर पूछे पेंसिल या रेज़र उठा लेना, अपनी बारी का इंतज़ार किए बगैर किसी चीज़ को हासिल करने की ज़िद करना। और अब ये इसमें से आप अगर स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसमें से अपनी पसंद के 2 या 3 कर सकते हैं, चारों करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप में इतनी एबिलिटी है तो आप ये चारों भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू जो है हमारी अपनी ज़ुबान है। हम एक जुमले को बस एक बार पढ़ें तो ये हमें ज़हन नशीन हो जाना चाहिए। अब वो कह रहा था कि जो है सबसे पहले उसने बोला कि हमें किन तनाज़ात का सामना करना पड़ता है, ये हमने उनकी फ़हरिस्त बना दी, एक फ़हरिस्त बनाई। फिर वो कह रहा है कि इन मसाइल में से किसी एक मसले के बारे में लिखें कि आप उसे कैसे हल कर सकते हैं। अब इसमें से ना हमने ये वाला मसला पकड़ लिया है और इस मसले के बारे में हम बताएंगे कि हम इस मसले को किस तरह हल कर सकते हैं, क्योंकि आपने किसी एक मसले के बारे में बताना है। तो मसला हमने लिख दिया बहन भाइयों के साथ खिलौनों पर झगड़ा होना। अब इसका हल क्या है? इस मसले को हल करने के लिए मैं गुस्सा करने या लड़ने की बजाय आराम से बात करूँगा। आपने यहाँ पर की डाल लेना, ये गलती से के लिखा गया। हम सब बहन भाई मिलकर एक टाइम टेबल बना लेंगे कि कौन बच्चा किस वक्त खिलौनों से खेलेगा, या फिर हम सब मिलकर एक साथ खेलेंगे ताकि लड़ाई ना हो और प्यार बढ़े। ये सरगर्मी थी जो कि आमतौर पर पेपरों में नहीं आती, लेकिन बोर्ड के अगर इम्तहानात होते हैं तो वहाँ पर इस तरह के जो है थोड़े अलग तरह के सवालात आ सकते हैं। तो ये इसका जवाब है। दोबारा से आप देख लें, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर जो है वीडियो को रोककर आप साथ साथ भी लिख सकते हैं। तो आगे हमारे पास है सरगर्मी नंबर 3। अहमद दोस्तों के साथ फ़ुटबॉल खेलकर घर वापस आ रहा था। उसने देखा कि एक आदमी का बटवा
اس کی جیب سے نیچے گر گیا ہے۔ اس نے جلدی سے جا کر وہ بٹوا اٹھا لیا اور آگے اس نے نہیں بتایا۔ آپ کے خیال میں اب احمد کو کیا کرنا چاہیے اور کیوں؟ جب احمد نے مطلب کہ وہ واپس آ رہا تھا تو وہ بٹوا آدمی کا اٹھا لیا نا، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ احمد، تو اس کو میں جو ہے آپ کو بالکل لکھ کے پھر شو کرتا ہوں۔ احمد دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیل کر گھر واپس آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کا بٹوا اس کی جیب سے نیچے گر گیا ہے۔ اس نے جلدی سے جا کر وہ بٹوا اٹھا لیا اور آگے اس نے نہیں بتایا۔ آپ کے خیال میں اب احمد کو کیا کرنا چاہیے اور کیوں؟ اب آپ نے خود بتانا ہے کہ احمد کو کیا کرنا چاہیے۔ احمد کو فوراً اس آدمی کے پیچھے جا کر آواز دینی چاہیے اور پورے اخلاق کے ساتھ وہ بٹوا اس آدمی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اگر وہ آدمی دور نکل گیا ہو تو احمد کو وہ بٹوا اپنے والدین یا اسکول کے اساتذہ کو دینا چاہیے تاکہ وہ اس کے اصل مالک تک پہنچا سکیں۔ یہ تو جواب ہو گیا کہ احمد کو کیا کرنا چاہیے۔ احمد کو آواز دینی چاہیے، اور اگر وہ دور نکل گیا تو احمد کو چاہیے کہ وہ بٹوا لا کر اپنے والدین یا اسکول کے اساتذہ کو دے دیں تاکہ وہ اس بٹوے میں دیکھیں اگر کوئی فون نمبر وغیرہ موجود ہے تو رابطہ کر کے وہ بٹوا اس کے اصل مالک تک جو ہے پہنچا سکیں۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جواب آپ لکھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، اور آگے کیوں کا جواب ہم نیچے لکھ لیتے ہیں۔ احمد کو ایسا اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک اچھا اور دیانتدار شہری ہے۔ دوسرے کا گرا ہوا مال اٹھا کر اپنے پاس رکھنا بری بات اور گناہ ہے۔ تو آپ یہاں تک بھی اس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میں ایبلٹی ہے تو آپ یہ والا بھی شامل کر لیں۔ بٹوا واپس کرنے سے اس آدمی کا نقصان ہونے سے بچ جائے گا اور احمد کو دلی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو یہ اس کا مکمل جواب ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک اس سوال کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے کا جواب جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہے، دوسرے حصے کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے۔ تو یہ آپ جو ہے ویڈیو کو روک کر لکھ سکتے ہیں یا پھر اسکرین شاٹ لے لیں اور بعد میں نوٹ کر لیں۔ تو ہمارے پاس جو بک کافی بڑی ہے، اسکرین میں پوری نہیں آتی۔ میرے کرنے کے کام، ہمارے کرنے کے کام، یہ دونوں ہمارے پاس پارٹ حل ہو گئے۔ اب ہمارے پاس باقاعدہ مشق آ رہی ہے، تو مشقی سوالات کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں۔ انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا 1948 میں۔ اصل میں ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، ادروائز میں ہر چیز آپ کو شیئر کرنا جو ہے وہ دل کرتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 1948 کو انسانی حقوق کا جو اعلامیہ تھا وہ پیش کیا گیا تھا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اسی وجہ سے ہم جیم کے اوپر ٹک کریں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اقوام متحدہ کی تنظیم قائم ہوئی۔ تو جو اقوام متحدہ کی تنظیم ہے وہ بھی یہاں پر ہی لکھا ہے، یہ 1945، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم اس کا آنسر جو ہے وہ الف پہ ٹک کریں گے۔ آزادی اظہار کا نظریہ پیش کیا جان اسٹورٹ مل نے۔ ڈیجیٹل شہری استعمال کرتا ہے انٹرنیٹ، اور خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا گیا 9 ذی الحجہ میں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز سمجھ نہ آیا تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس انسانی حقوق تمام انسانوں کے لیے برابر نہیں ہیں۔ تو انسانی حقوق تمام انسانوں کے لیے برابر ہیں، یہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ اس نے غلط لکھی ہے، کراس کر دیں گے۔ آزادی اظہار کے ذریعے سے ہم اپنے خیالات اور معلومات کو بول کر یا لکھ کر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، تو یہ بالکل درست بات ہے، تو اس کو ہم ٹک کر دیں گے۔ امن اور ہم آہنگی معاشرے کے ہر فرد پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ جب ہم امن قائم کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو ختم کرتے ہیں، تو منفی نہیں بلکہ مثبت اثرات، اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے، اس کو ہم کراس کر دیں گے۔ لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام کرنا ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ڈیجیٹل شہری کی۔ ایسا شہری جو انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، موبائل کیمرہ استعمال کرتا ہے، تو اس کو دوسروں کی ذاتی معلومات کا جو ہے احترام کرنا چاہیے، یہ ہمارے پاس درست ہے، تو ٹک کر دیں گے۔ دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ جب دوسروں کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو خرابی ہوگی، لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، تو یہ ہمارے پاس درست اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو ہمیں دوسروں کے حقوق جو ہیں غصب نہیں کرنے چاہیے۔ آگے ہمارے پاس کالم میچ کا کویسچن ہے۔ تو اپنے والدین، اساتذہ اور بڑوں سے اس کو آپ میچ کریں گے۔ تیسرے کے ساتھ ہمیشہ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ ہر انسان کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ مشکل وقت میں
دوسرے کے ساتھ میچ کریں گے، دوسروں کی مدد کریں، مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں، بات چیت کے لیے ہمیشہ نرم اور شائستہ لہجہ اپنائیں۔ مشق ختم ہونے کے بعد ہم جب آگے کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس اگلا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے، جس کی ویڈیو میں اپنی اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا، مطلب کہ اس کے حل چیپٹر کے بھی اور مشق کے بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ویڈیو ٹائملی آپ تک پہنچ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ٹیپ کر لیں۔ ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں۔ میں محمد حارث، اللہ حافظ۔